बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। फ़हमुल क़ुरान आसान तरीक़े से लेसन 37 के लिए मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। सबक में इंशाल्लाह आज हम सूरत अल-बक़रा की आयत 49 और 50 दो आयत का मुताला करेंगे और ग्रामर में हमने मुअन्नस का ही टेबल पढ़ना है। जैसे पिछले सबक में भी आपने मुअन्नस को पढ़ा था, उससे पिछले सबक में भी हमने मुअन्नस को पढ़ा था। फ़र्क क्या था कि पहले सबक में हम ज़मायर से पढ़ा था और दूसरे सबक में जो इससे पहले था सुलात मुजर्रद के जो अब्वाब थे। आज हम मज़ीद फ़ी में जो है उसमें मुअन्नस का टेबल पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मुख्तसरन हम इयादा करेंगे जो इससे पहले आपने सबक पढ़ा था 26, तो उसमें क्या पढ़ा था आप लोग? बस जो आपके ज़हन में है वही बताइए। बेशक आपको किताब में पेश है। यहूद को अल्लाह ताला ने फजीलत दी मगर उन्हें नाफरमानी की। जी, एक था कि बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत दी अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और उन्होंने नाशुक्री की, या जिससे पहली की बात है जो अल्लाह ने उनसे वादा किया या उनसे कहा कि तुम वादा पूरा करो मैं अपना वादा पूरा करूँगा, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो उनको फजीलत दी थी, वो जो मुकाम था उनसे वापस क्या कर लिया था, छीन लिया था। जज़ाकल्लाह जी। तुम याद करो मेरी नेमत को, मुझे कहा गया था और उसका शुक्र अदा करो। जज़ाकल्लाह। लेकिन वो नहीं। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें की हैं तो कहा उन नेमतों पर क्या अदा करो, शुक्र अदा करो। जी, और कोई बात? और बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई काम नहीं आएगा, आखिरत के दिन से डराया जा रहा है कि उस दिन कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सिर्फ अच्छे अमाल ही काम आएंगे। जज़ाकल्लाह। एक तो ये होगा ना कि उनको डराया गया उस दिन से कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, और ख़ास इसलिए भी कि उनके यहाँ कुछ गलत तसव्वुरात तराइज थे कि हम ये कुछ करके तो बच जाएंगे या फलां के ज़रिए से बच जाएंगे, फलां हो जाएगा। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या, कुछ भी नहीं हो सकता। जी, खास तौर से यही बात इस आयत में बताई गई थी वजाहत के साथ कि कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, कोई बदला कोई शख्स नहीं बन सकता, मतलब कोई तरीका उस दिन बचने का नहीं, कोई तो सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, वो कौन है? अपने अमाल से। उन अमाल को करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और ये मुख्तसर सी थोड़ी सी ज़िंदगी दी हुई है, तो इस थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर चंद लम्हात की, चंद सेकंड्स की ज़िंदगी में वो अच्छे अमाल कर लें ताकि हम वहाँ पर क्या हो सके, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। जी, और कोई बात? जी, चलते हैं आगे। सब चीज़ हो गई सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये सफ़ा नंबर 6 इसके इशारे हैं, आपने सबने पढ़ लिए ना? चलिए दोहरा लीजिए एक दफ़ा। हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो। माशाअल्लाह। अच्छा, अब हम सफ़ा नंबर 7 पे जा रहे हैं, तो पिछले सफ़ात के ज़हन में है, निकले जा रहे हैं आस्ते आस्ते है ज़हन में? पहले सफ़े के ज़रा सबसे पहले सफ़े के हाँ, ताकि ना बाज़ ऐसे भी जिन्हें एकदम याद होंगे, कुछ को सोचने का मौका देना है, तो ताकि सारी क्लास इकट्ठी साथ चले। जी, पहला क्या था? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत, मुत्तक़ियों की सिफात। माशाअल्लाह। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुतबे। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन कुफ्र कैसे। सफ़ा नंबर 4 के दोबारा पढ़िए। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन कुफ्र कैसे। जरा बना लेंगे। हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो। आज हम चलते हैं सफ़ा नंबर 7 की तरफ। तो अगर आप इन जो 6 सफ़ात पढ़ चुके हैं ना, इन इशारों को आयात के साथ जोड़ सकें तो तब उसका फ़ायदा है। नासिर साहब, मैं एक चीज़ जो आपको बताऊँ इस क्लास के हवाले से ना, मैंने डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब को भी स्पेशल तस्वीर भेजी है। यहाँ क्लास में से लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जो इनके पास अपना मुसहफ है ना, अब ज़रा उसमें इशारों की तकसीम भी नहीं है, अपना जो भी इनके पास मुसहफ था, तो मतलब इस तरह से ये लोग बाज़ इनमें से उस तरीके से मदद कर रहे हैं कि उस सफ़े के साइड पे खुद से सोच के इशारे लिख रहे हैं, और लिखने के बाद उस इशारे को उन्होंने एक पॉइंटर से, जैसे ब्लू कलर है, पिंक कलर है, कोई भी दिया है, तो
اس اشارے کے مناسب جو بھی آیات ہیں نا تو انہوں نے پھر ان آیات کو انڈرلائن اسی پوائنٹر سے کیا ہوا ہے. پھر مصحف جو ڈاکٹر صاحب کا تھا وہ بھی الحمدللہ لوگوں نے خود اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے اس کے ذریعے سے, تو اس میں پڑھنے کے لحاظ سے قرآن فہمی کی لحاظ سے نہیں, پھر جو جہاں سے پڑھتا ہے روٹین میں, ہر ایک اپنے انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے, تو جہاں سے پڑھ رہے ہیں نا تو وہاں جو افعال آتے ہیں تو پھر یہ اپنے طور پہ خود نکال کے تصویر بنا کے مجھے بھیج دیں کہ سر یہ دیکھیں کچھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو مطلب جو طریقہ کار ہم نے یہاں پر دیا ہے فہمی کے لیے ٹی پی آئی اس میں, اور دوسرا یہ جو پوائنٹرز ہیں, تو دونوں کے ذریعے کے ساتھ ماشاءاللہ یہ لوگ اپنے طور پر بھی بہت زیادہ اس کو محنت سے پڑھ رہے ہیں. تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 7. تو پڑھیے فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچڑا اور توبہ, دکھاؤ اللہ کو. فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچڑا اور توبہ, دکھاؤ اللہ کو. جی ٹی پی آئی کے ذریعے پڑھیے سارے لوگ. فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچڑا اور توبہ, دکھاؤ اللہ کو. پڑھیے فرعون سے نجات, 40 راتیں, بچڑا اور توبہ, دکھاؤ اللہ کو. جی آج کا اشارہ ہے صفحہ نمبر 7 کا پہلا اشارہ ہے فرعون سے نجات. پچھلی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پہ جو اللہ نے نعمتیں کی, اللہ تعالیٰ ان کو وہ کیا کرے نعمتوں کی یاد دلا رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین یہاں سے اس سے پہلے کسی نعمت کا ڈائریکٹ ذکر نہیں, بس یہ کہ انی فضلتکم علی العالمین. اس سے پہلے جس نعمت کا اللہ نے ڈائریکٹ کسی ایک کا ذکر کیا وہ کیا تھا, انی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں کے اوپر کیا عطا کی. اس کے علاوہ کسی ایک ایگزیکٹ نعمت کا ذکر نہیں کیا تھا. اب یہاں سے اللہ رب العالمین ایک ایک نعمت کا, کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے, جس سے سب سے پہلی جو نجات ہے, سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت بھی یہی تھی کہ فرعون سے کیا اللہ نے عطا کی ان کو نجات دی. آیات پہلے سن لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد ان کا کیا کریں گے, ترجمہ کریں گے. اب ہم پڑھیں گے لفظی ترجمہ اور فطری. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, وَإِذْ کا کیا معنی ہے, اور اذا اور اذ میں فرق کیا ہے کہ اذا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ماضی کا ترجمہ کس میں چلا جاتا ہے, ماضی کے اندر, اور اذ میں پہلے کسی کوئی ماضی کے اندر کوئی ہوا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو یاد دلا کر آگے بات کی جاتی ہے. یعنی کہ اور یاد کرو وہ وقت, وَإِذْ اور یاد کرو وہ وقت جب نجینا, کیا ہوگا نجینا کا اشارہ, نجینا, تو کیا معنی ہوگا, ہم نے نجات دی, نجینا ہم نے نجات دی, تمہیں آپ سب کو, نجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں. نجینا یعنی چھٹکارا دینا, جس کو ہم اپنی زبان میں آسانی کے ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں, جان چھڑانا. ٹھیک ہے, جب ہم نے تمہیں آزاد کیا, جب ہم نے تمہیں نجات دی. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا, آگے اسی آیت میں, اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے انجینا, نجینا اور فانجیناکم. اب اس کا معنی بھی نجات ہی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کا معنی کیا ہے, نجات ہے. لیکن یہ جو نجینا جس بات, کون سے باب سے نجا, سوچے جی دونوں سارے بولیے, علم سے کسے, علم درمیان والے پہ تشدید دینا. اس کے ساتھ اکثر قرآن کریم میں اس کے بعد من آئے گا. اچھا نجائی کے بعد, ہاں جو اس وزن سے آئے گا نجا, اس کے بعد کیا آئے گا, من آئے گا. نجیناکم من آل فرعون, اور وہاں پر کیا ہے, فانجیناکم واغرقنا آل فرعون, وہاں پر من جن کسی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ سمجھیں کہ کسی سے تمہیں نجات دی جا رہی ہے, کسی کا حوالہ ہے, ہاں کو نجات دی, پیچھے کسی نے کسی کا حوالہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو نجینا ہم نے نجات دی, کم تم سب کو, من آل فرعون. من کا کیا معنی ہے, سے, اور آلی کا معنی آل ہے, اردو میں بھی آل استعمال ہوتا ہے, اور فرعون فرعون کی, فرعون کی. ٹھیک ہے, من آل فرعون, فرعون کی آل سے. ٹھیک ہے, یہاں پر سے فرعون سے اس لیے بنا کہ آل کا ذکر آ گیا نا, آل فرعون. لیکن لفظی ترجمہ کریں گے, من کا معنی کہ سے, آلی آل, اور فرعون فرعون کی, فرعون کی آل سے تمہیں کیا دی, نجات دی. یسومونکم, یسومون کا اشارہ کیجئے, کم کو چھوڑ لیں, یسومون, ماشاءاللہ کیا ہوگا, یسومون. ٹھیک ہے, وہ عذاب دیتے تھے, سر یسوم مضارع ہوا نا, ہاں یسومون وہ عذاب دیتے تھے. یہ ماضی ہے, مضارع کیسے یہ ہم آگے دیکھ لیں گے اس کو کہ یہ ہے کیسے. تو یسومون وہ عذاب دیتے تھے, کم تمہیں, سوء العذاب,
سخت ترین عذاب. ٹھیک ہے, یسومونکم و عذاب دیتے تھے. اچھا یسومونکم یہ لفظ ہے نا یسومونا, اس کے اندر بھی سختی کا معنی موجود ہوتا ہے, یعنی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے لیکن سخت ترین عذاب. کبھی کبھار ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, میں نے اس کو ایسی مارا نا کہ وہ یاد رکھے گا. ہاں یعنی بہت زیادہ مارا ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تو یسومونکم وہ عذاب دیتے تھے سوء العذاب, سخت ترین عذاب. اب یہاں پر مطلب یہ بات جو میں نے کہی اس کا مقصد کیا ہے کہنے کا, ایسی مارا آپ نے فکر شاید سمجھا نہیں ہے. مطلب اس کو کلیئر کرنے کے واضح کرنا یا شدت بیان کرنا, اس میں جو مارنا ہے نا, مارنا فعل ہے. مارنا کیا ہے؟ فعل. لیکن اس فعل کا اسم بھی ذکر ہے مار. یعنی ایسی مار ماری, ہاں ایسی ماری کہ وہ یاد رکھے گا. اسم اور فعل دونوں مارے تو گویا کہ بہت شدت کا ذکر ہے. اس کے مطلب یہ کہ سوء العذاب یسومونکم. اب یسومونکم وہ فعل میں آ گیا ہے کون سا, سخت عذاب, اور پھر سوء کا دوبارہ ذکر کر دیا گیا. سر سو جو ہے وہ اسم ہے, ہاں مصدر ہے, آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یسومون کے اندر بھی وہ سوء شامل ہے, لیکن وہی پتہ ہے ایسی مارا سخت ترین عذاب دیتے تھے. یذبحون ذبح یذبح, جی ہاں جی یہی وہ عذاب ہے. ہاں اب دیکھیے اس کو آپ لوگ جی کس کے وزن پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ, اور اس کا اشارہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سوچو اس کا ماضی کیا ہوگا, پہلے سوچنا, جلد بازی نہیں کیجیے. نہیں دال اور با اور ہا, تو با پہ شاید ہو گیا. سارے پڑھیے, پھر پڑھیے. شروع سے دوبارہ چلتے, شروع سے چلتے. چلیے کیا ہوگا؟ تا, یہ ایک بات یاد رکھیے, علامہ کے وزن پہ جتنے بھی افعال آئیں گے جب اس کا فعل بنائیں گے نا مصدر تا سے شروع ہوگا. دیکھیے علامہ سے تعلیم, ذبح سے تذبیح, کذب سے تکذیب, اور صدق سے تصدیق, تسبیح. سب کے شروع میں یہاں پر کیا آئے گا؟ تا آئے گا. ٹھیک ہے, اب یہ ہوگا یذبحون, وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون, اور وہ چھوڑ دیتے تھے, اور وہ اشارہ کیجئے یستحیون. اچھا کچھ نہیں, مجھے اس کا ماضی میں خود بتا دیتا ہوں آپ کو, تھوڑا سا پیٹرن سے ہٹ کے شاید نہیں ہوگا. استحیا, ارے واہ ماشاءاللہ, کس کے وزن پہ ہے؟ استغفر کے وزن پہ ہے. سب وہ ذرا 2 دن کا وقفہ آ کے نا سب بھول جاتا ہے. ہفتہ اتوار اصل بلکہ 3 دن جمعہ ہفتہ. چلیے تو یستحیون, اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم, تمہاری عورتوں. اب یہی وہ زندگی دیتے تھے, اسے مراد یہ ہوتا ہے ایک کو چھوڑ مار دینا اور دوسروں کو چھوڑ دینا. وفی ذالکم, اور اس میں بلاء, آزمائش. بلاء کا کیا معنی ہے؟ آزمائش. من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, عظیم. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے بیٹوں کو آپ کے سامنے ذبح کر دیا جائے, کاٹ دیا جائے ان کو, اور عورتوں کو, بچیوں کو کیا کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن اللہ رب العالمین اس شاید یہاں پر ذکر بھی آ بھی جائے گا, لیکن میں فرعون کی بلکہ اس کو بنی اسرائیل کی طرف جتنی بڑی سخت ترین آزمائش تھی یہ, اس سے بڑے درجے کی اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی ہے. باقی امتوں کو بھی, باقی اقوام کی بھی, انبیاء کی بھی اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے, لیکن جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کی ہے, یوں سر عام جس کو کہتے ہیں کھلم کھلا واضح کسی اور کی مدد ہمیں نظر نہیں آتی ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اسی قوم سے ان کو کیا ادا کی؟ نجات دی. اور واقعتاً اجتماعی طور پر یہ سخت ترین عذاب میں مبتلا تھے. اب دیکھیے جو میں نے کہا نا کسی اور کی اس درجے کی مدد, اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کے چلے تھے, کس کے مقابلے میں؟ 1000 کے مقابلے میں. تو یہ نکلے تو تب سامنے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, مطلب میدان کارزان میں ان کے مد مقابل آئے تو تب ایسا ہوا. لیکن یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ فرعون کے مد مقابل نہیں آئے ہوئے تھے, یہ اس کے چھپ کے بھاگ رہے تھے.
اور وہ ان کے پیچھے پیچھے کیا ہو گئے؟ آ گیا. ان کو وہ اپنی قوم کے ساتھ آیا. اب یہ مد مقابل بھی نہیں تھے. اور دوسری بات جو تھی اس سے بڑی بات اگلے اس کے سامنے اس کا اگلی آیت میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پوری فرعون اس کی پوری فوج کو غرق کیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. خود اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے کہ مطلب اس حالت کو آپ دیکھ بھی رہے تھے. اور یہ فرعون سے نجات ملنا خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا. میں نے کہا نا اللہ نے انعامات کا ذکر شروع کر رہے ہیں. پہلی نعمت وہ ذکر کرتی نجیناکم من آل فرعون. سوری نہیں، اس سے پہلے کیا تھی؟ فضلتکم علی العالمین. اب اس میں ایک ایک کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں پہلی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کون سی کی؟ سارے بولیے. فرعون سے نجات. پہلی کون سے ذکر کی؟ فرعون سے نجات. تو فرعون سے نجات کا ملنا خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو یوں اللہ رب العالمین کی واضح مدد اس طرح سے نہیں ملی. یستحیون نساءکم. وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک کو قتل کر دیا گیا جائے کس کو؟ بچوں کو. اور عورتوں کو بچیوں کو چھوڑ دیا جائے. اور جب اللہ رب، اب یہ ہمارے لیے سبق ہے. یہ بات میں بار بار کہتا آ رہا ہوں نا کہ ہمارے لیے بھی ان اب باتیں بنی اسرائیل کے حوالے سے ہو رہی ہے. اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ مثلا آج یہ بات دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا اور ہمیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ایک ہوتا ہے نا انفرادی نافرمانی، اب ہم اس وقت پوری امت، ہم اور پاکستان کی بات کریں، اجتماعی طور پر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں پھنسے ہوئے. اب دیکھیے سابقہ امتوں نے جیسے جس پر بطور امت اجتماعی طور پر جو اللہ کا عذاب آیا نا، تو وہ ایک کام سے ان کو منع کیا جاتا تھا، وہ ایک کام کرتے تھے. جیسے ہم آگے پڑھیں گے جن کو بندر بنا دیا گیا، صرف انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے کیا نہیں کرنا؟ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا. لوط علیہ السلام کی قوم ایک غلط کام کرتی تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی. اور آج ہم سارے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں کھلائے جا رہے ہیں، ہمیں ہماری ضروریاتی خواہشات پوری کیے جا رہے ہیں. اور یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے. اور اس کا نتیجہ ہے کہ کبھی بھی اس امت پر اجتماعی عذاب اللہ کا نہیں ہے. جو اللہ نے کہا نا کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کروں گا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا ہمارے لیے اس کا پھر انشاءاللہ کسی سبق میں ذکر کریں گے. تو ایک بات سوچئے کہ ہم جب نماز کے علاوہ روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنی دفعہ درود بھیجتے ہیں. ساتھ میں ہم نے اس چیز کو بھی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ لانا ہے. اور جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود بھیجیں، جتنی دفعہ بھیجیں، کثرت سے بھیجیں یا کم بھیجیں، جب بھی بھیجیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو اپنی امت کے لیے ایک دفعہ ضرور بے ضرور ذہن میں لائیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کی ہے. امت سے کون مراد ہے؟ میں اور آپ سب مراد ہیں. اور اس کا رحم اور فضل ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں مسلسل ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں سزا نہیں دی ہے، بلکہ اپنی طرف پلٹنے کا موقع دیا ہے. اور وہ بات شاید میں نے کلاس میں بار بار ذکر کر لی ہے کہ جو مسلسل نافرمان ہے انسان اللہ کا مسلسل نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں نافرمان کہہ کے نہیں پکارا ہے. میرا بندہ کہ اپنا، اس کو بھی اپنائیت کے ساتھ پکارا ہے کہ محبوب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اچھا صرف اپنا بندہ کہہ کے نہیں پکارا، اطمینان دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو پلٹنا چاہیے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف، اور اس کے احسانات کا تو بدلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بس کبھی کبھار جب بھی کبھی کوئی نعمت استعمال کریں، جیسے بھی پانی پی رہے ہم، کبھی بھی شعوری طور پر، میں ایک بات لازمی کرتا ہوں کہ کام کو عادت کی بنیاد سے نہ کریں، شعوری طور پہ کریں. عبادات بالخصوص نماز پڑھنا الحمدللہ عادت بہت اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنا، لیکن جب بھی پڑھے اس کو شعوری طور پہ پڑھے. کھانا کھانے کے بعد مجھے یقین ہے سب آپ الحمدللہ کہتے ہوں گے، آپ کے بچے بھی کہتے ہوں گے، لیکن بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ الحمدللہ کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، کس کے لیے کہا ہے. اور جب تک وہ خود پتہ نہیں ہوگا، جب تک وہ خود ہم نہیں کریں گے شعوری طور پر الحمدللہ تعالی، تو پھر ہم وہ بچوں کو کیسے بتا سکیں گے. پانی پینے کے آخر میں آپ نے ایک سبق میں پڑھ لیا تھا کہ پانی کہاں کہاں سے کس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اٹھا کر ہم تک پہنچا رہے ہیں. وہ سارا سسٹم پورا ہم نے ایک سبق میں پڑھ لیا تھا نا. تو سارے سسٹم کو ذرا ذہن میں لاتے ہوئے کبھی ہم نے ایک گھونٹ پیتے ہوئے بھی سوچا کہ کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے اللہ نے مجھ تک یہ پہنچایا ہے. تو شعوری طور پر کیا کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اور بلاؤں کا جو لفظ استعمال کیا آزمائش،
آزمائش تکلیف اور مصیبت کی صورت میں تھی، اور وہ کیا تھی کہ فرعون اور اس کی آل یعنی اس کے افواج، اس کے جو ساتھی تھے، وہ ایک تو جسمانی تکالیف اور ذہنی تکلیف، اس سے کیا اور کچھ ہو سکتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو آپ کے سامنے قتل کر دیا جائے؟ یہ ذہنی طور پہ بھی خود ہی ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور بہت بڑی تکلیف تھی. تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون سے ذہنی اور جسمانی دونوں تکالیف سے کیا دی؟ نجات دی. اور آگے ہے کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تکلیف در حقیقت اللہ رب العالمین ہی کی جانب سے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. تو یہی وہ وقت ہے صبر کا اصل جگہ یہ بھی ہے. صبر کی جو ایک قسم جو ہمارے یہاں زیادہ پہچانی جاتی ہے کہ مشکلات کے وقت صبر کرنا. تو اگر میں یہاں پر اسی کی بات کروں، باقی بھی ہم پڑھ تو چکے ہیں نیکی پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر، تو یہ جو مشکلات کا بھی ہوتا ہے یہ اول وقت میں جو صبر ہوتا ہے وہی حقیقی صبر ہوتا ہے. اور وہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہے کہ ایک صحابیہ ایک خاتون ظاہر ہے رو رہی تھی قبر کے پاس، تو آپ علیہ السلام نے اس کو صبر کی تلقین کی. تو اس نے مفہوم ہے اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے کہ اس کی غالباً بیٹی کی کسی کی وفات ہو چکی تھی، تو اس پہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ صبر جو ہو کس میں ہوتا ہے؟ اول وقت میں ہوتا ہے. اور ایک چیز میں نے تجربہ کی اپنی زندگی کے اندر، شاید آپ بھی کر کے دیکھیے یا کیا ہے تو کیا بھی ہوگا بہت سارے لوگوں نے. کبھی کبھار آپ کو گھر میں کسی بات پہ سخت غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یا عام روٹین میں غصہ آ جاتا ہے، یا کوئی بات بہت بری لگتی ہے کسی دوسرے کی، تو پھر ہم اس پہ کیا کرتے ہیں؟ ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ اسی بات کو گن کے 5 منٹ تک اس پہ کوئی آپ ریئیکٹ نہ کریں، کوئی ریئیکشن نہ کریں، اس پہ چپ ہو، جو ادھر ادھر نکل جائیں یہ چپ ہو جائیں. آپ 5 منٹ کے بعد دیکھیں گے وہ آپ کو کوئی بات بڑی لگے گی نہیں. کبھی آپ ایسا کر کے دیکھیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. وہ جو فوراً غصہ آتا ہے نا، اس وقت جو ہم اس کا نکال دیتے ہیں نا، تو وہ نقصان دہ ہے. اب آج خیر ایک تو وہی اصل وقت ہوتا ہے نا جس پہ اپنے آپ کو دماغ کی یہ جو اپنی صلاحیتیں ہیں، دماغ کی صلاحیتیں بالخصوص، ان کو کنٹرول میں رکھنے کا وقت ہی تو وہی ہوتا ہے جس وقت ہمارے منہ سے بےدھڑک نکلنا شروع ہو جاتا سارا کچھ. ڈاکٹر جاوید اقبال کے ایک پہلے پر اس میں بتا رہے تھے سیشن میں کہ نہ مطلب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے مطلب بہت فخر سے کہتے ہیں بھائی میں تو غلط بات برداشت نہیں کر سکتا یا مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہی تو آپ کا کردار ہے، مطلب بات تو برداشت ہی غلط کرنی ہوتی ہے. برداشت ہی تو یہی ہے جو برداشت صحیح بات کو تو وہ تو قابل برداشت ہے، اس کو تو کون ہوتی غلط برداشت، تو پھر آپ کا کریکٹر ہی کیا ہے؟ تو گویا کہ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر برداشت سرے سے ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ برداشت وہی چیز کو اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو آپ جس کو غلط سمجھتے ہیں. اصل میں یہ بھی بات ہے جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں. اصل بات ہے ہر بات شاید غلط نہیں ہوتی ہے، بس اگر ہم اپنے ذہن اس بات کو غلط سمجھ لیں گے، ہو سکتا ہے شاید دوسرے کے نزدیک وہ غلط نہیں بھی ہوتی ہے. تو یہ بات ہے کہ جو آزمائش انسان پہ آتی ہے، اور وہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا تھا. چلیے اس کی مناسبت پھر دوبارہ تھوڑی سی اس میں شاید مجھے سنانے میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایگزیکٹ تو وہ صحابیہ کو جو میں نے واقعہ سنایا تھا نا، وہ جب وہ شام کو آئے نا صحابی گھر میں تو آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے پانی مانگا تھا اہلیہ سے، ٹھیک ہے. اور جب وہ پانی لے کے آئیں صحابیہ، تو صحابی کی آنکھ لگ گئی، ٹھیک ہے. اور وہ جب تک ان کی آنکھ کھلی نہیں تو وہ کھڑی رہی پاس. جب انہوں نے آنکھ کھلی نا، جب دیکھا نا ان کو، تو پوچھا کہ آپ کب سے کھڑی ہیں؟ تو نے کہا جب آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا تو میں تب سے کھڑی. تو کہا آرام کر لیتی؟ تو کہا میں نے اس لیے آرام کی غرض سے نہیں کہ شاید درمیان میں آپ کی آنکھ کھلے تو آپ پانی کس سے مانگیں گے. تو پھر وہ جب انہوں نے پانی پہ اٹھ کے بیٹھ کے پھر نا خوش ہوئے بہت زیادہ، تو کہا کہ کیا مانگتی ہوں؟ مجھ سے مانگو، میں تمہیں جو مانگو گی میں دوں گا. تو انہوں نے کہا دیں گے؟ پھر انہوں نے کہا ہاں میں دوں گا. تو کہا مجھے طلاق دے دو. وہ باقی سارا میں نے آپ کو اس طرح سنا لیا تھا کہ پھر طلاق جانے لگے. جب نبی علیہ السلام صبح نماز کے بعد جب گئے، راستے میں ہی جب تکلیف ہو تو کیا کر لیا؟ کہا واپس چلیے. تو یہ ہے کہ جب بھی ہمیں زندگی میں آزمائش ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہی ہوتی ہے. تو آزمائش کے اوپر بھی صبر کرنا، اور اس وقت اس اصل آزمائش کے وقت اپنے رب سے تعلق کو بنانا، یہ ہے حقیقی. اور یہ شاید میں نے سنایا نہیں تھا، یا چلیے سنایا دیتا تو یاد دہانی کے طور پر. ایک بندے سے خود میں نہیں سنا، اور غالباً وہ انڈیا کے تھے. وہ ایک جگہ پہ کلاس پڑھا رہے تھے اور وہ اپنا تجربہ بتا رہے تھے اپنی کلاس کو. کہا کہ میں یو کے وغیرہ کے اندر تھا، تو ایک فجر کے نماز کے بعد میں نے ایک نمازی کو روتے ہوئے دیکھا، نماز کے بعد ایک کونے پہ بیٹھے. تو مجھے بہت اچھا لگا. یوں میں نے کسی کو اللہ سے رو کے بات کرتے دعا کرتے دیکھا تھا. تو میں نے اس کی دعا کی اختتام کا انتظار کیا. جب انہوں نے دعا ختم کی تو میں اٹھ کے ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے تو اظہار کیا کہ مجھے بہت تعجب بھی اور اچھا لگا، یوں میں نے کسی کو پہلی دفعہ رو کے مانگتے دیکھا ہے، تو آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ میری بھتیجی بیمار ہے، تو میں اس کے لیے اللہ سے دعا کر رہا تھا.
تو یوں بات کہتے کہتے ہم ظاہر مسجد کے نکلنے کی طرف آ رہے تھے، تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں. تو یوں جب مسجد کے گیٹ پہ تھے تو سامنے باہر گاڑی کھڑی تھی میری، اس بندے کی جو رو رہا تھا. انہوں نے کہا وہ باہر جو آپ گاڑی کھڑی دیکھ رہے ہیں وہ میری ہے، اور وہ سامنے جو سپر مارکیٹ ہے اس کا مالک بھی میں ہوں. میں اپنی بھتیجی کو بہترین ہاسپٹل میں رکھ کے آیا ہوں، لیکن وہ ہاسپٹل، وہ ڈاکٹرز میری بھتیجی کو صحت نہیں دے سکتے جب تک کون نہیں چاہے گا. تو ہمیں جب یہ بات یہاں پر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اکثر جب مشکلات آتی ہیں نا تو ہم پہلے اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، پھر آخر میں اللہ کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ سے مانگنا ہے. اسباب بھی اللہ نے بنانے ہیں ہمارے لیے. کسی دوا میں شفا ڈالنی ہے تو وہ بھی کس نے دینی ہے؟ آج یہ ہمارا مطلب میں اس کو نام نہیں دیتا، آپ خود سوچ سکے. آج ہمارا اللہ کی ذات پر اس درجے کا یقین بھی نہیں رہا کہ ہمیں، میرے خیال میں آپ اگر معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارا یقین ڈاکٹر اور دوائی پہ زیادہ اللہ سے. یعنی کہ ایمان کی آزمائش، بس یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہمارا آج یقین ہی نہیں رہا اللہ. ہم اچھا فلاں ڈاکٹر کی دوا دیکھیں کیسے آپ نے ٹھیک ہوتے ہیں. پہلا خیال کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر یا دوائی؟ بڑا ڈاکٹر بڑی دوائی. تو سب سے پہلی بات ہے ہمارا، سب سے پہلے کبھی بھی ہم خود بیمار ہوں، آزمائشوں میں پڑے، سب سے پہلا ہمارا کس کی طرف جانا چاہیے؟ جی. یہاں میں تھوڑا سا جیسے آپ نے کم صاحب نے تجربہ شیئر کیا تو میرا خاصے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو جو تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے وہی رجوع کرنے آتا ہے، بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو میں ہمیشہ ان کو اس بات کا نچوڑ بتاتی ہوں، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے. یعنی دنیا اتنی بڑی آزمائش ہے، اس کا انعام جنت ہے. ایسے ہی اسی طرح دنیا میں آپ کی بیماری، آپ کی ذہنی، آپ کی جسمانی تکلیف، لیکن یہ سوچ کے اس کو جھیلیے کہ اس کے بدلے انعام ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، جی جن کو بیماری میں مبتلا رہے. جی. تو ان کی بیماری کا جو حال دیکھتے ہیں ہم، اور جو پڑھتے ہیں کہ کس طرح کیا کچھ ہو گیا تھا ان کے ساتھ، لیکن اس کے آگے اگلی آیت آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ڈبل 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 کر کے دیا. تو جب بھی ہماری بیماری، ہماری تکلیف ذہنی جسمانی ہو، اس کو شعوری طور پہ یہ سوچ کے کہ اس کے بدلے کچھ ملنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ملتا ہے. اور اگر اس کو قرض کرتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، کیا آزمائش ہے، ہمارا اس کے چیز پہ دھیان نہیں ہوتا جو ملنے والی تو نہیں ملتی. بالکل ایسا. یہ بہت ہی ایک اہم کائنات کا رول ہے کہ آپ جب یقین کی کیفیت کے ساتھ اس تکلیف، بیماری یا جو بھی مصیبت آزمائش ہے اسے یہ سوچ کے جھیلیں گے کہ اس کے پیچھے کیا جنت چھپی ہوئی ہے، وہ مجھے ملے گی، تو وہ ملتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ اللہ نے بھی وعدہ کر دیا. بات وہ یہ ہمارا یقین ہی نہیں رہا. اور یہ ان ساری باتوں کا حل جو ہے، اب میں جتنا کچھ بھی پڑھتے جائیں، ہم جتنا کچھ پڑھتے جائیں، وہ ہم بسم اللہ کے اندر پڑھ کر آئے گے، اور وہ ہم سبحانک اللہ کے اندر پڑھ چکے. ایسے ہی نہیں ہے سبحانک اللہم، کہ ہر فیصلہ کس کی طرف سے ہے اور مجھے اس میں کیا رہنا ہے. جی ترجمہ کیجئے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے، يَسُومُونَكُمْ، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ اور اس میں آزمائش تھی مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. دوسری آیت ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ. و کیا معنی ہوا؟ اذ کا معنی فرقنا، ہم نے پاڑا، ہم نے پاڑا، جدا کیا، بکم، تمہارے اب یہاں پر بی کا معنی لیے استعمال ہو رہا ہے. اب لگے لی کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لیے یا ساتھ، یا لا لکم تمہارے لیے. تو یہ بات پھر دوبارہ دہرانا کہ ہر زبان کا حرف جر کیا ہوتا ہے؟ جی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے البحر، سمندر کو، بحر سمندر کو، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہمیں فا کا مطلب بس، انجیناکم، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا،
हमने गलत कर इशारा कीजिए, हमने गलत कर दिया। सारे लोग इशारा नहीं करते, सारे पढ़े। हमने गर्क किया। अच्छा, डुबोने में गर्क में आप डुबो कहते भी ठीक है, गर्क कर दे भी तो भी ठीक है, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। इसका पहला लफ्ज क्या बनेगा, पहली चाबी क्या होगी माजी की? जी, असलमा के वजन पे है तो फिर क्या होगा? अगरा। देखें, अब जब एक बात और याद रख लीजिए, चलिए, जब यहाँ पर आपने इशारा कर दिया ना, तो सिर्फ आपने आखिरी ना को खत्म करना, उससे पीछे जितना कुछ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसमें क्या है, आखिर ना से पीछे क्या लगे? अगरा। क्या इसका माजी का पहला लफ्ज क्या है? फिर बोलिए। अच्छा, असलमा से मुजारे क्या था? युस्लिम। और अमर अस्लिम। ओके, अगरका से मुजारे युगरे तो अमर माशाल्लाह। उसका असलमा से हम फाइल क्या था? क्या लगा था? मुस्लिम। और मुस्लिम इस्लाम। तो अगरका से क्या होगा? ठीक है। अब सारे चाबी दोहराइए जरा, कैसे होगा? ठीक है, वो अगरकना और हमने डुबो दिया। जी सॉरी सर, आखिरी क्या है? इग़राक़, जैसे इस्लाम, ठीक है। और वो अगरकना और हमने डुबो दिया, हमने गर्क कर दिया आले फिरऔन को। वो अंतुम तंजुरून, तंजुरून का माना है आप सब देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तर्जुमा क्या है? तुम सब देख रहे। ये तो वो बात कि मैं आखिर में इसका जवाब दूंगा, ठीक है। ये जितने भी मुजारे की सीगे आए हैं उन सब का जवाब कहाँ अगर आपको मिल गया है? ये थे के अंदर। ये आप पीछे पढ़ चुके, माजी जारी। हाँ नहीं, ईद की वजह से तो ये था ना कि वो याद दिलाता है कोई वक्त, और याद करो वक्त, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जब भी मुजारे के साथ आप देखते हैं ना, थे का वक्त, थे लगता है ना, कोई भी काम के साथ आप काम कर रहे थे, मैं खा रहा, अब हूं की जगह देखिए खा रहा था, हूं लगा दो तो क्या बन जाएगा? मौजूदा वक्त बन जाएगा ना, तो जारी हो गया ना ये। लेकिन था में क्या चला जाएगा? माजी जारी, ठीक, माजी जारी कहते हैं इसको। इस्तिलाहात के अंदर क्या कहते हैं? माजी इस्तिमरारी कहते हैं इसको। जी, माजी इस्तिमरारी कहते हैं इसकी अरबी की इस्तिलाहात के अंदर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मुश्किल वक्त ना बताएं, भाग देंगे। तो बस इसका ये है कि जारी है लेकिन माजी में है, बस सही, माजी में जारी है। जी, वो अंतुम तंदुरून, और तंदुरून का जी इसका कोई इशारा भी होगा? हाँ, इशारा तो वही है। इशारा तो ये देखिए, तंदुरून के सामने से लिख दिया साहब, तंदुरूना, तंदुरून आप देखते हैं। तो सर ये सवाल आ भी तो सकता है, फिर यहाँ पे आप इसका इशारा आप यूं कर रहे हैं और फिर इशारे तो ज़ाहिर है, नहीं देखिए, इशारा तो देखिए इज़ा जा का तो इशारा यही है, वो मतलब तंजुरूना की बात, मैं उसी पे बिल्कुल एक ही बात है। वहाँ पर तंदुरून में मुजारे है, ठीक है। तो जा का लफ्ज़ी माना क्या है? वो आया। फिर बोली जा का क्या माना है? वो आया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इज़ा जा, जब आ जाए, तो अब इसका तर्जुमा हम यहाँ तो नहीं करेंगे कहीं, वो इशारा यहीं पे ही होगा कि लफ्ज़ को देखते हुए हमने इशारा करना है, ठीक है जी। अब हम इसमें से मुख्तसरन असबाब लिखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर को अल्लाह इस तरह से फाड़ दिया या जुदा कर दिया कि जनाब वो एक तरफ का एक तरफ और दूसरी तरफ दूसरा, दरमियान में उसमें से क्या बन गया? रास्ता बन गया। सुभान अल्लाह। तसव्वुर करने के लिए आप तकरीबन आप इस कैफियत को महसूस करने के लिए, मुझे यकीन आप सभी ने समंदर को देखा होगा, जाने का इत्तेफाक हुआ होगा ना। अब सोचिए जरा, यूं अगर आपके सामने जो समंदर है, इस समंदर को यूं कर दिया जाए, एक तरफ का वहां साकित, इस तरफ का इधर साकित, तो दरमियान से रास्ता बन जाए, कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुली और वाज़ेह निशानी और मदद है। इससे बड़ी और क्या हो सकता है? अब वो जो निजात दी है ना, अब उसका सिलसिला बता रहे कैसे निजात दिया। उसकी पहली बात ये होगी, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने नहायत ही आसानी के साथ उस समंदर से क्या कर लिया? खुद को पार किया। और फिरौन अपने लश्कर के साथ जब इनका पीछे करता जा रहा, और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो दूसरे किनारे पे पहुँच गए फिरौन अलैहिस्सलाम और उनके साथ मानने वाले, तो पीछे उसी रास्ते से किसने पार करने की कोशिश की? उन्होंने भी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कर दिया? हुक्म दिया वापस समंदर को आपस में मिल जाओ, और वो मिल गया। वह अगरकना आला फिरौन, खाली फिरौन नहीं, फिरौन और उसकी आल, यानी यहाँ पर आल से मुराद उसकी अफवाज है, उसके लश्कर है, उस सब को क्या कर दिया? गर्क कर दिया। और उस हालत में उसको गर्क होते, उसको डूबते, उसको मरते, उसको ज़ेर होते, आप उस हालत को उसको देख रहे।
آپ کے سامنے اگر آپ کا دشمن یوں مر رہا ہو، اور خالی مر نہیں بلکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت فرعون زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، اس سے زیادہ آپ کو ایک تو مدد، اور جو دوسری بات آپ دیکھیے کہ بڑی مدد، اور کیا آپ کو نظر ہوگی، کیا آپ کو ملے گی اس سے بڑی، اس آزمائش سے بھی بڑی اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے جی. جب کوئی بندہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے بہت ہی زیادہ کیا ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے. اللہ بھی قریب اور اللہ کی مدد بھی قریب. لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں. بس علم کی حد تک تو ہے، پڑھنے کی حد تک تو ہے، بس ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے. اور جب بھی کبھی پریشانی، اور یہ کیوں نہیں ہے، مطلب زندگی میں آخر کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ جو بات میں نے پہلے دن کہی تھی وہی ہر سبق میں آتی ہے کہ ہماری قرآن سے دوری ہے. ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور شاید ہم قرآن کی تفاسیر ضرور پڑھی ہوں گی، آپ سبھی نے جانتے بھی ہوں گے. علمیت آگاہی اور بات ہے، اپنی ذات کے لیے اس پیغام کو لینا یہ اور بات ہے، ضرور ہوگی. لیکن اس قرآن کو جو کہتے ہیں نا میری زندگی کی بہار اور زندگی کا ساتھی بنا دے، وہ بہار اور ساتھی ہے. یہ دعا اکثر مانگتے ہیں نا ہم لوگ کہ اللہ قرآن کو میری دل کی بہار، وہ دل کی بہار، وہ زندگی کا ساتھی ہوتا کیا ہے دراصل کہ آپ کو ہر وقت جو بھی آپ زندگی گزارتے ہیں موقع اور محل کی مناسبت سے آپ قرآن سے رہنمائی لے سکیں. یہ ہے حقیقی قرآن کی بہار، یہ ہے حقیقی طور پر قرآن کا ساتھی. آزمائش پہ تب بھی آپ قرآن سے جڑتے ہیں تو آپ کو خود بہت، اس سے بڑی ہمیں اور کیا ملے گی؟ دلاسا جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. قرآن ہمیں دیتا ہے دلاسا، لیکن اگر قرآن کی سمجھ ہی نہ ہو تو وہ دلاسا ہم کیسے لے پائیں گے قرآن آیات سے؟ تو اس کے لیے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ قرآن کو کیا کیجئے، سمجھنے کا اہتمام کیجئے. اور دوسری بات جو اس سے زیادہ ضروری ہے، آپ کو پاس تو یہ بات پہنچ گئی ہے، یہ جو امت جہالتوں میں اس تک کون اس پیغام کو پہنچائے گا؟ انشاءاللہ میں اور آپ لوگ اس کام کے لیے ہم اپنی ذمہ داری کو، جہاں پر یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ قرآن کا صاحب ہونا، سنائی نا آج بھی ناصر صاحب نے حدیث خیرکم من تعلم القرآن، جہاں پر یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ کی قسم وہیں پہ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. اب میں نے اور آپ سب نے ذمہ داری کو جتنا ہم سے ہو سکا پورا کرنے کی کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو ہر صورت دوسروں تک اس کو کیا کر سکیں، اس پیغام کو پہنچائیں. آخری بات ذرا دیکھ لیجئے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خوب خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خوب خبر رکھتا ہے. لیکن کیا ہم ایمانی بات پر وہی بری آ جائے گی کہ اس اللہ کی خبر گیری، اللہ کی خبر رکھنے والے اس صفت کو محسوس کر پاتے ہیں؟ کبھی سوچیں نا، کبھی جب بھی آپ مشکل میں آتے ہیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے. اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو آپ اکثر بیان کرتے ہوگے، رضیت بقضائک، اپنی اولاد ان کے سامنے ان کی گود میں کٹ رہی ہے اور وہ اللہ سے کیا کریں، ربا میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تیرا یہ فیصلہ ہے کہ میری اولاد کٹے تو میں اس فیصلے پر کیا ہوں، راضی ہوں. اور یہ سب چیزیں تب تک ہماری زندگیوں میں نہیں آ سکتی جب تک ہمارا تعلق قرآن سے نہیں. اور جو آپ حدیث بہت پڑھتے ہیں ایمان کے حوالے سے بھی بات، ایمان کی تکمیل بھی یا ایمان کا وہ مقام تب تک نہیں آ سکتا جب تک قرآن سمجھ میں نہیں ہے. قرآن سمجھے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں قرآن کو اور مسلمانوں کو، شاید آپ کو میری باتیں سخت لگیں گی، قرآن کو اور مسلمانوں کو بالکل جدا کر دیا گیا ہے. اور وہ چند لوگ، صرف میں ان کا انکار نہیں کرتا، صرف مدرسے کے اندر جائیں گے تو قرآن سیکھیں گے، باقی اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو جناب آپ ادھر جائیے، باقی آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے. یہ سب سے بڑی ہماری اس امت کا، یا ہماری جو ذلتوں والی زندگی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اداروں سے، ہم نے اپنی زندگیوں سے، ہم نے اپنے معاشرے سے قرآن کو نکال دیا ہے. اور جب تک واپس نہیں لائیں گے اس کو، یہ یاد رہے گی. تو اس کے لیے انشاءاللہ میں اور آپ سب مل کر کیا کریں گے نا، کوشش کریں گے. ترجمہ کیجئے گا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. جزاکم اللہ الخیر. اب ہم اس میں سے آج کی جو 2 آیات ان میں سے اہم نکات دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا کیا کیا بیان کیا. کیوں کیا؟ تاکہ ان کے اندر جذبہ شکر پیدا ہو.
تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ہمارے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے ہنستے یہ کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو کیا ہمیں نہیں ہونا چاہیے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو ہمیں بھی تو شکر گزار اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتے رہنا چاہیے. وہ ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، باقی کیوں کسی ہم کے مثال دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر جو مشکلات دیکھی ہیں نا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی ہیں آج تک. اور مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی تمہیں کسی پریشانی میں ہو تو میرے غموں کو یاد کر لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھے نا ذرا. پیدا ہوئے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے والد کو پہلے ہی اٹھا لیا. بچپن میں بھی ماں کا ساتھ نہیں میسر رہا. یہ تو تھا نا عرب میں تعلیم کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ، نشو نما یا پرورش کے لیے ماں سے تو دور تھے نا، ماں کے پاس تو نہیں تھے، بھائی حلیمہ کے پاس تھے. سر وہی والی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واقعی یتیمی کا اتنا بڑا ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ باپ نہیں ہوتے جن کے یا بچپن میں جن کے چل جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی اس کمزوری کو جو ہے نا وہ پوری زندگی اپنے آپ پہ سوار اتنا کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ کے زیر سایہ رہے ہی نہیں، اور اس چیز کو اتنا اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں یا پھر اتنا زیادہ دوسروں کے اوپر کرتے ہیں. یہ حقیقت کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آگاہی نہیں، علم نہیں ہے، قرآن سے دوری ہے. اور جب واپس ماں سے ملے اللہ تعالیٰ نے راستے میں پھر ماں کو بھی اٹھا لیا. ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزارے. بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہر حال میں. اور جب انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، سب سے بڑی جو نعمت اس کو میسر آتی ہے کہ انسان کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کے اوپر یہ جو احساس محرومی کا ختم ہونا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی آپ پھر ہمیشہ جو کچھ آپ کو ملا ہے نا، ظاہر ہے وہ جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو آپ کو ملے گا کیسے. تو یہ ہمیشہ آپ لوگ شکر کا جذبہ، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چاہتے. اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ازیدن کے اندر بھی ایک تاکید لا لگی ہوئی ہے. آخر میں نون ثقیلہ جسے کہتے ہیں، وہ بھی مطلب تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بات پھر وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا. وجہ صرف ہے کہ میری پیاری بہنوں کہ ہمیں آج قرآن کے سمجھ نہیں. بس قرآن سے دوری کے نتیجے میں یہ سب کچھ. اور دوسرا جو پوائنٹ ہمیں ملتا ہے، بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین کیا کی تھی؟ تکالیف برداشت کی تھی. اللہ رب العالمین نے بھی بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر ویسے ہی اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کی؟ تو بس اپنے زندگی میں جب بھی کبھی کوئی پریشانیاں آئیں تو یہ یقین ضرور رکھیے کہ میرا رب جتنی مجھے آزمائش دی ہے، پہلی تو بات یہ چیز ایمان ہونا چاہیے کہ جس تکلیف کو میرے اندر برداشت کرنے کی ہمت نہیں، اللہ نے وہ تکلیف مجھے دینی ہی نہیں ہے. کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسائل کچھ بھی ہو جائے تو پہلی بات اللہ تعالیٰ مجھے وہی دیں گے جس کو برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت اور سخت ہے، اور اس کا بدلہ بھی مجھے اللہ اسے بڑھ کر دے گے. تو پھر انسان کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے اللہ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے پہلی بات ہے یہ بات ضرور اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے کسی ایسی امتحان میں نہ ڈالنا کہ جس میں کامیاب نہ ہو سکوں. یہ دعا ضرور کیجیے کہ ربا مجھے کسی ایسی امتحان ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جس میں کامیاب نہ ہو سکوں. ٹھیک ہے. اور ایک بات کہ اللہ تعالیٰ مجھے پریشانیوں اور ان چیزوں سے میری مدد فرما، میری حفاظت فرما. اور یہ ساتھ احتساب کریں کہ زندگی کے اندر جب کبھی ایسے حالات آئے ہیں تو پھر ہمارا رویہ کیا رہا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور پلان کیجیے کہ انشاءاللہ ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دو. جب آپ کا تعلق آپ کے رب سے بن جائے گا، یہ بہت پیاری بات ہے. جس کا آپ دیکھیں جن بچوں کا والدین سے تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت کم بچوں کا میں نے اپنے والدین کا تعلق مضبوط تعلق دیکھا، بہت کم بچوں کا. جن کا ہوتا ہے
ان کی زندگی کیسے گزری وہ وہی اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. اور پہلی بات ہے اللہ کے ساتھ تعلق پر توجہ دوں گا اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے پہلی بات ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا اور ان لوگوں کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ بنانے کی کوشش کروں گا. جی اب ہم اسماء اور افعال دیکھیں گے آج کی ان آیات سے. 2 آیات تھی. پہلی ہے اسماء. تو ابنا, ابن کی جمع کیا ہے؟ سارے بولیے گا ابنا. ابن کی جمع ابنا. اور امرأتن کی جمع کیا ہے؟ نساء. اور بح کی جمع کیا ہے؟ بحا. جزاکم اللہ خیر. اب ہم افعال دیکھیں گے. جو پہلے وہ افعال کے جو کہ 3 حروف صحیح صحت مند افعال ہوں گے اور 3 حروف پہ ہوں گے. تو پہلا کیا ہے؟ فرقنا. سارے پڑھی کیا ہے؟ یہ ہوگا فرقا یفرقو. نصر ینصرو کے وزن پہ چابیاں دو رہی ہے سارے لوگ پلیز. فرقا یفرقو افرق فارق مفروق فرق. تنظرون نظر ینظر وہ بھی نصر کے وزن پہ. نظر ینظر انظر ناظر منظور نظر. ماشاءاللہ. اب ہم دیکھیں گے کمزور افعال. تو پہلا ہے سام یصوم. جی سام یصوم صوم صائم مصوم صوم. اس کے بعد ہے مزید فیہی میں تو نجینا نجا علمہ کے وزن پہ لیکن اس میں آخر میں کمزور حرف ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں نے اس لیے آپ لوگوں سے چابیاں نہیں دلوائی تھی. ٹھیک ہے جی پڑھیے گا سارے لفظ دیکھیں. نجا ینجی نجی منجن منجم نجیا. منجن منجن تنجیہ تھا نا. علمہ کا یہ جو بھی بات اس کے شروع میں ہمیشہ مصدر میں جا کے شروع میں کیا آئے گا؟ تا. یہ یاد رکھیے گا تا آئے گا اس میں. جی یذبحون ذبح ذبح یذبح ذبح مذبح مذبح تذبیح. دیکھیں اس میں بھی کیا آ رہا ہے؟ تا. تذبیح. اور اس طریقے سے ہے استحیا. استغفر کے وزن میں. جی استحیا یستحیی استحیی مستحیی مستحیا استحیا استحیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے انجا. جی انجا ینجی انجی منجن منجن انجا. اسلامہ کے وزن پہ ہے نا. جی ٹھیک ہے. اغرق سے. جی اغرق یغرق اغرق مغرق مغرق اغراق. جو جزاکم اللہ خیر. آج ہم سبق کے دوسرے حصے میں مؤنث کو پڑھیں گے اور مزید فیہی میں. ٹیبل یاد ہے ویسے؟ یاد ہے. ذہن میں بیٹھ گیا پیٹرن؟ چلیے کافی سر الحمدللہ. تو ضمائر کی پریکٹس آپ ذرا درالی دفعہ کہلوا دیجیے. ضمائر ہی ہن. بس یہ مؤنث مذکر کو آپ چھوڑ دیا. ہی ہن پڑھیے سارے. انتی انتنا انتی انتنا انا نحن. ماشاءاللہ. اب ہم اسی طریقے سے سوری ہاں لیفٹ ہینڈ. اب آپ نے لیفٹ ہینڈ سے ہیا ہنا انتی انتنا انتی انتنا انا نحن. انا نحن. اب ہم پڑھیں گے ضمیر کے ساتھ. تو ربہ سے آپ پڑھائیے ذرا. ربہ سے پیچھے. ربها ربهن ربها ربهن ربکی ربکن ربکی ربکن ربی ربنا ربی ربنا. فعل ماضی. فعلت فعلنا فعل فعلنا فعلتی فعلتن فعلتی فعلتن فعلت فعلنا فعلت فعلنا. فعل مضارع. تفعلوا يفعلنا تفعلوا يفعلنا تفعلين تفعلنا تفعلين تفعلنا أفعلوا نفعل أفعلوا نفعل. جی آپ امر. افعلي افعلنا افعلي افعلنا لا تفعلي لا تفعلنا لا تفعلي لا تفعلنا. آگے ٹھیک ہے آپ رہیے. فاعلة فاعلة مفعولة مفعولة. نہیں وہ ہے ہی نہیں. تو آپ کو اگر ہے تو فعل وہ وہی پڑھیں گے. پھر آپ کو رائٹ ہینڈ پہ آنا پڑے گا کیونکہ اس کے آخر میں بولتا تو نہیں مؤنث ہی ہے. یہ تو صحیح ہوتا ہے نا مذکر اور مؤنث ایک ہی ہے. وہ اسی سے ہی تو یہ فعل ہے نا. فعل اسی سے ہی تو یہ سب کچھ بنتا ہے. اگر وہ فعل ہی نہیں ہوگا تو یہ سب کچھ بھی نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ یا تو آپ کو پتا جمع میں آپ نے یا لگانا ہے. پہلا تا مؤنث کے لیے لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ جو دونوں تا ہی مذکر وہی مخاطب والے تا ہی ہیں جو آپ نے مذکر میں بھی لگائے ہوئے نا. بس یہ ہوگی یا نون ہو جائے گی اس کے علاوہ مؤنث کی اور یہ آخر میں نہ جمع مؤنث کی علامت ہو جائے گی. اسی پیٹرن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم بنائیں گے. تو میں ٹیبل تو سامنے نہیں لاؤں گا.
ٹھیک ہے, کوشش کیجئے. کوشش کرنے سے کیا دیکھ لیتے ہیں نا, اسلمہ سے کون ٹرائی کر سکتا ہے؟ جی آپ کوشش کیجئے. ماضی, ہاں اسلمہ, اسلمہ, اس کا اسلمت, ہاں اسلمت, اسلمت, ابھی ان کو اکیلے کو خود پڑھنے دیں, چھوڑیں ہم لوگ پڑھیں گے. اسلمنا, ٹھیک ہے, اسلمنا, اسلمتی, اسلمتنا, اسلمتو, اسلمنا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. علامہ سے نہیں, ابھی علامہ سے ماضی کون بنائے گا؟ علامہ سے ماضی. آپ ٹرائی کیجیے. سر یہ بڑی چیک کر دیا آپ نے. تو دیکھیے اسلمہ سے تو ہو گیا نا ماضی. دیکھیے میں لیتا ہوں. دیکھیے بس یہ آپ نے نہ تی, تو نہ بس یہ تین رکھنے, نہ شروع میں وہی پورا لگے گا جو میں نے بولنا ہے. جیسے میں نے اسلمہ بول رہا ہوں نا, جی آپ نے کیا کرنا ہے, چلیے آپ کرو. جی سر علمت, علمنا, علم, اشارے کی طرح. اچھا اشارے بھی کروں. علمت, علمنا, علمتی, علمتنا, علمتو, علمنا. نیچے سر اوپر چلا گیا. وہ بات مضارع کی خیر ہے. چلیے علامہ کے بعد آپ نے کیا تھا, اختلافہ. سر ماضی کرنا ہے. ہاں صرف ماضی کرنا بھی. جی اختلافت, اختلفت, اختلفنا, اختلفتی, اختلفتنا, اختلفتو, اختلفنا. ذہن میں بیٹھ گیا پیٹرن, یعنی اب آگے اب آگے. کچھ چلیے استغفر سے یہ کون کر رہا ہے؟ چلیے استغفرت, استغفرنا, استغفرتی, استغفرتنا, استغفرتو, استغفرنا. تدبر, تدبرت, تدبرنا, تدبرتی, تدبرتنا, تدبرتو, تدبرنا. میں ایک بات بتاؤں لوگوں کو, یہ مجھے پتہ ہے جب آپ پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں مشکل ہے, جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا ایک دم ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا ہے. سر سامنے بھی لگا ہوا ہے نا. ہاں یہ تو اس لیے میں نے رکھا ہے سپورٹ کے لیے. چلیے تدبر کے بعد تدارسا, تدارست, تدارسنا, تدارستی, تدارستنا, تدارستو, تدارسنا. ماشاء اللہ. ذہابہ سے بنے, ذہابہ سے کیا بنے گا؟ ذہابت, چلیے ماضی ہو گیا ہے. جی اب ہم چلتے ہیں مضارع کی طرف. چلیے سارے لوگ پڑھیے اور لیجیے, یہ تو مذکر ہے, لیجیے پڑھ لیجیے سارے. اسلمنا, اسلمتی, اسلمتنا, اسلمتو, اسلمنا. پھر پڑھ لیں. اسلمنا, اسلمتی, اسلمتنا, اسلمتو, اسلمنا. اسلمہ کے ساتھ آپ پڑھ لیجیے علامہ سے, تاکہ نا سارے اب کور ہو جائیں. جی علمنا, علمتی, علمتنا, علمتو, علمنا. اب ہم چلتے ہیں پہلے مضارع کی طرف, ٹھیک ہے, اسی کا. تو علامہ سے مضارع آپ نے جو پڑھا تھا وہ پڑھا تھا یعلم. یعلم, تو اس کا آپ پہلے دیکھ لیجیے, ہو جائے گا تعلم یعلمنا, بس ٹھیک ہے. تعلم سے کیا ہو جائے گا, یعلم, تو یعلمنا, پھر تعلمینا, تعلمنا, باقی وہی پیٹرن ہو جائے گا. چلیے جی علامہ سے کون بنائے گا مضارع؟ جی تعلمنا, يعلم يعلمنا اچھا صرف آپ نے پڑھنا, باقی صرف سنیے, ٹھیک ہے. تعلم يعلمنا تعلمين تعلمنا تعلم نعلم. ماشاءاللہ. اسلمہ سے کیا پڑھا تھا آپ نے مضارع؟ یسلم. تو تسلیم, جی تسلم, تسلم واحد, ہاں تسلم, 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 یسلمنا, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یسلم, تسلم, یسلمنا, تسلیمینا اور تسلیمنا, تسلیمنا اور مسلم مسلم تو وہی ہے. اچھا انہوں نے زبانی پڑھے ہیں, یہاں نہیں دیکھے ماشاءاللہ. جی اس کے بعد ہے انقلبہ سے ینقلب, جی تنقلب, تنقلب, ٹھیک ہے. ینقلبنا, قلبنا, بار اس میں, ینقلبنا, ٹھیک ہے, تنقلبینا, ٹھیک ہے, تنقلبنا, قلبنا, قلبنا, ٹھیک ہے, انقلبنا. انقلبنا. سر وہ بڑی مشکل ہے, وہ سمے حروف مختلف نہیں تھے. چلیے لکھنے میں اچھا آ گیا, بہت اچھا آ گیا. اب سمجھ آ گیا الحمدللہ. لکھنے میں تو ہم کر سکتے ہیں, بہت اچھا, اچھا پرفیکٹ آ گیا. بس لکھنے میں بس بولنے میں پریکٹس نہیں آ رہی ہے. پریکٹس انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہو جائے گی. جی تدبر, جی ٹھیک ہے, ٹھیک پڑھ رہے ہیں.
تتدبروا ہاں يتدبرنا ٹھیک ہے تتدبرين ٹھیک ہے تتدبرنا ٹھیک ہے أتدبروا نتدبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. استغفر سمن جی آپ بھی کوشش کیجیے. یستغفر تھا استغفر سے جی ہاں تستغفروا ٹھیک ہے يستغفروا یستغفر يستغفرنا ٹھیک. يستغفرنا تستغفرين تستغفرنا تستغفر تستغفرنا استغفر نستغفر. ماشاء اللہ بہت خوب جی. استغفر انقلب آپ کوشش کیجیے ذرا. ینقلب تھا تنقلبوا تنقلیب لی اس میں زیر ہوتا ہے مضارع میں. تنقلبوا ينقلبنا قلیبنا ينقلبنا تنقلبين تنقلبنا تنقلبنا ٹھیک ہے. انقلبوا انقلبنا پہلے 15 اسباق انہوں نے کلاس میں پڑھی ہے تو اس کے بعد ماشاءاللہ بہت ہو گیا. چلے جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو سارے پڑھیے گا ذرا. پڑھیے سارے لوگ. پھر پڑھیے مضارع. امر تو بہت آسان ہوگا اس کا. کیا ہوگا سارے پڑھیے امر میں سے کیا ہوگا. یہ اسلم سے بنانا ہے. اسلمی جی کیا ہوگا. اسلمی تو آپ نے زبر پڑھ لیا. لا تو پڑھنا تھا آپ نے جی. پڑھیے اسلم اسلمی اسلم اسلمنا. اسلمی اسلمنا رائٹ سے پڑھا تھا اس لیے مذکر ہو رہا تھا جی. اسلمی اسلمنا لا تسلمی لا تسلمنا. آپ ترجمہ کیجئے. اسلم اسلمی سوری اسلمی حکم معنی آپ مؤنث سے کریں ٹھیک ہے. اسلمنا لا تسلمی لا تسلمی اصل لا تسلمنا. آگے پڑھیے مسلمہ مسلمہ. بس دیکھیے ہم نے پڑھا تھا مسلم مسلم تو مسلمہ مسلمہ ٹھیک ہے. ہاں جی جزاکم اللہ. ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پھر پڑھ لیجئے مسلمہ مسلمہ. چلیے پورا ٹیبل پڑھیں گے. اسلمت اسلمنا اسلمتی اسلمتنا اسلمت اسلمنا تسلم یسلمنا تسلمین تسلمنا تسلم نسلم اسلمی اسلمنا لا تسلمی لا تسلمنا مسلمہ مسلمہ. اب کچھ الفاظ ہم اس کی چابی دو. ہاں وہ تو کریں گے انشاءاللہ. پڑھیے علمت تعلم علمی معلمہ معلمہ جاہدت تجاہد جاہدی مجاہدہ مجاہدہ. چلیے ایک ایک پڑھ لیجیے. اسلمت تسلم اسلمی مسلمہ مسلمہ. انقلبت تنقلب انقلبی منقلبہ منقلبہ. استغفرت تستغفر استغفری مستغفرہ مستغفرہ. جزاکم اللہ خیر. یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے صفحہ نمبر 7 کا پہلا اشارہ پڑھا ہے فرعون سے نجات. اور گرامر میں مزید فی میں ہم نے کمزور افعال سے ٹیبلز پڑھے. ٹھیک ہے.